नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा जी, आज हमारा डिस्कवर पीस एंड हैप्पीनेस, सुकून और ख़ुशी की तलाश का गालिबन 14th सेशन है। आज 14वां सेशन। तो 13th सेशन में, लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे जज्बात की, कि जो हमारे लाशऊर में, हमारी फ़ितरत में अल्लाह ताला ने कुछ जज्बात रखे हैं। मसलन रोना, हंसना, गुस्सा, नफ़रत, कीना, हसद, ये सब अल्लाह ताला ने हमारी फ़ितरत में डाल दिए, ये इनबिल्ट हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मतलब ये ख़्याल आता है ना, ये गुमान होता है कि नफ़रत और कीना, गुस्सा, ये सब अल्लाह ने फ़ितरत में क्यों डाल दिया, क्योंकि अल्लाह को तो ये सब पसंद ही नहीं है। तो फिर अल्लाह ने ये क्यों रखा, इसके पीछे क्या मकसद है? तो हमने इस पर बात की थी कि असल इनका मकसद, इनको फ़ितरत में रखने का क्या मकसद है और अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, हम इनको किस तरह इस्तेमाल करें, इनको इस्तेमाल करने का फ़ितरी तरीका क्या है और हम इनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हम इनको उस बिना पर इस्तेमाल करते हैं जो नज़रियात हमारे बन चुके हैं उस इल्म के ज़रिए से जो हमने अपने इन्वायरमेंट से लिया। तो अब अगर मैं एक मिसाल आपको देती हूँ कि रोना एक फ़ितरी जज्बा है, लेकिन रोना जो है देखें, एक चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये जो फ़ितरी जज्बात हैं, इनको जब हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं और उस इल्म की बदौलत इस्तेमाल करते हैं जो हमें माशरे से मिला है, या यूँ समझ लीजिए कि जब हम इसको दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम उससे नुकसान उठाते हैं, ठीक है। और जब हम इसको अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए उसको बनाया गया है, यानी हर जज्बे को उसकी जगह पर फिट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक दीवार है जिसमें मुख्तलिफ़ साइज़ की ईंटें हैं और किसी ने वो ईंटें निकाल दी हैं। पज़ल्स करते हैं ना आप, पज़ल्स को जब तक आप, अगर एक पज़ल भी जगह से हट जाए तो पूरा पज़ल ख़राब हो जाता है। तो अब वो एक तस्वीर है जिसको आपने बनाना होता है ब्लॉक्स मुख्तलिफ रख के। अब अगर आपने एक ही हर ब्लॉक को उस जगह पर फिट करेंगे तभी वो तस्वीर मुकम्मल बन सकेगी। तो इसी तरह से जो जज्बात हैं उनको जहाँ इनको लगना है, जहाँ इनको यूज़ होना है, वहीं पर यूज़ करेंगे तभी आपकी ज़िंदगी की जो तस्वीर है वो खूबसूरत बनेगी और आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा और आपके अंदर सुरूर उतरेगा और आपको नफ्स मुतमइन्ना हासिल होगा। बाय द वे, आज हम नफ्स के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह कि नफ्स मुतमइन्ना क्या है, नफ्स अम्मारा क्या है और नफ्स लव्वामा क्या है। कोशिश करूँगी कि आज के सेशन में इसको कंप्लीट कर दूँ। तो बात हम कर रहे थे नज़रियात की। जब नज़रियात को जज्बात को, ये जो जज्बात अल्लाह ने फ़ितरत में रखे हैं, अगर आप हर जज्बे को उसकी जगह पर फिट कर देंगे तो ही आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, ठीक। अब मिसाल आपको ये देती हूँ कि रोना एक फ़ितरी जज्बा है, और लेकिन जब मैं आंसू जो है दुनिया के लिए बहाती हूँ तो क्या होता है, दुनिया वालों के आगे बहाती हूँ तो क्या होता है कि मेरे ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि ये तो रोतू हैं, ये तरह पर रोती रहती हैं, मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, लोग मुझसे कटने लगते हैं, मेरा अपना शौहर मुझसे तंग हो जाता है कि ये हर वक्त रोती रहती हैं। कोई कहता है मगरमच्छ के आंसू हैं, कोई कहता है ड्रामेबाज है। इस तरह के डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं। मेरे अंदर सुकून नहीं उतरता, मज़ीद बेचैनी बढ़ जाती है और मैं परेशानी में मुब्तला हो जाती हूँ। और जब वही आंसू मैं अपने रब के आगे बहाती हूँ तो अल्लाह मेरे उन आंसुओं की ऐसी कदरदानी करता है कि देखें, आपके ये जो 2 आंसू हैं ना, ये मामूली चीज़ नहीं है। ये जो आपके 2 आंसू हैं, ये जहन्नुम की आग को बुझा देते हैं। 2 आंसू मेरे आँखों से गिरते, अभी ज़मीन पे गिरे नहीं होते कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी के तमाम गुनाह, चाहे वो समंदर के झागों के बराबर हों, अल्लाह उनको माफ़ कर देता है। और सिर्फ माफ़ ही नहीं करता बल्कि उनको नेकियों से बदल देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। ये दिल में ख्याल आ सकता है ना
کہ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو بچپن سے نیکیاں کر رہے ہیں، جو بہت نیک ہیں اور انہوں نے اتنی ساری نیکیاں کی ہیں، تو وہ تو آخرت والے دن اللہ سے سوال پوچھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ لڑکی تو اتنی گنہگار تھی، اس نے کبھی کوئی اچھا کام کیا نہیں، صرف اس نے توبہ کی، اس نے دعا صبح، اللہ آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور میں جو بچپن سے میں نے ساری زندگیاں نیکیاں کی، تو یہ تو برابر ہو گیا معاملہ۔ تو اللہ نے اسی لیے فرما دیا کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ میں تو بادشاہ ہوں، میں جو چاہے کروں۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے اور ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ تو یہی دو آنسو فطرت میں، یعنی جو رونے کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے، اگر آپ وہ دنیا کے لیے بہاتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور جب آپ اس کو اللہ کے آگے بہاتے ہیں، بھلے وہ دنیا ہی کے معاملے میں ہو۔ مثلا ایک تو یہ گناہ کی بات ہو گئی، جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے آنسوں کی قدر کرتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور فائدہ کیا ہے کہ یعنی کہ جب آپ یہ آنسو بہاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، میں شاید اس بارے میں بتا چکی ہوں کہ 7 لوگ جو ہیں ان کو قیامت والے دن، حشر کے دن، جب بہت ہر طرف گرمی ہوگی، ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا، لوگوں کا پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا ہوگا، اور تپتی، آپ کو پتہ ہے نا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور حالت خراب ہوگی، نہ پینے کے لیے پانی ہوگا، نہ کھانے کے لیے کچھ ہوگا، ہر کوئی پریشان ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ صرف 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ یعنی کہ سخت گرمی میں اگر آپ کو ایئر کنڈیشن روم مل جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اور یہ ایئر کنڈیشن رومز تو کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہوگا۔ تو وہ جن 7 لوگوں کو نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتا تھا۔ تو ان کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے۔ جب میں ان کو دنیا کے لیے بہاتی ہوں تو ان کی ویلیو گر جاتی ہے، اور جب میں اس کو اللہ کے آگے بہاتی ہوں، جب میں اس کو آخرت کے لیے بہاتی ہوں تو ان کی ویلیو کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہر جذبہ ہے، جب میں اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں تو میری محبت کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور جب میں اس کو دنیا کے لیے استعمال، جیسے لیکن محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن محبت کو اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی، اس کی افادیت بڑھ جائے گی، اس کی فیلنگز، اس کا سب کچھ بدل جائے گا۔ تو محبت اور ہر چیز اللہ کے لیے کرنی ہے، نفرت اللہ کے لیے کرنی ہے، کس سے؟ شیطان سے، گناہ سے نفرت کرنی ہے، گنہگار سے نفرت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہم اس سے نفرت کریں۔ ہم ہر اس چیز سے محبت کریں گے جس سے ہمارا رب محبت کرتا ہے۔ تو یہ جذبات اس طرح استعمال۔ اچھا، اب میں چاہتی ہوں کہ میرے یہ جو جذبات ہیں یہ فطرت کے مطابق استعمال ہوں، تو میں ان کو کس طرح فطرت کے مطابق استعمال کروں؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے کون سا جذبہ کس طرح استعمال کرنا ہے؟ میں تو جو علم میرے لاشعور میں ہے، جو مجھے معاشرے سے ملا، میں اسی طرح استعمال کر رہی ہوں۔ تو میں علم کے ذریعے جو نظریات بنے تھے اس طرح استعمال کر رہی ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر مجھے ان کا استعمال کا طریقہ بدلنا ہے تو مجھے اپنے علم کو بدلنا ہوگا، تاکہ میرے نظریات بدلیں اور پھر میں ان کو اس طرح استعمال کروں۔ تو وہ علم مجھے کہاں سے ملے گا؟ وہ علم کیا ہے؟ وہ علم جو ہے وہ علم ہے جو اس رب نے بھیجا ہے جس نے میری فطرت بنائی، جس نے ان جذبات کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو رب میرا جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی جانتا ہے کہ جذبات کس طرح استعمال ہوں گے۔ تو یہ طریقہ مجھے کون سکھائے گا؟ یہ مجھے اللہ کے رسول سکھائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی سنت سے مجھے سیکھنا ہے، جس طرح انہوں نے ان جذبات کو استعمال کیا، اسی طریقے سے مجھے ان جذبات کو استعمال کرنا ہے۔ تو مجھے قرآن اور حدیث کا سہارا لینا ہوگا، مجھے وہ علم حاصل کرنا ہوگا، یعنی مجھے اپنے علم کو العلم سے تبدیل کرنا ہوگا، ریپلیس کرنا ہوگا۔ ٹھیک، نالج کو دی نالج سے ریپلیس کرنا ہوگا۔ جو فطرت نے نالج جو فطرت سے مجھے آئی ہے، جس رب نے فطرت بنائی ہے، جس نے وہ نالج بھیجی ہے، وہ نالج جو اس نے بھیجی ہے، اس سے مجھے یہ ریپلیس کرنا ہوگا۔ اچھا، اب میں نے کیا ہوا کہ میں نے جو ہے وہ علم بھی لے لیا، ٹھیک ہے، اور مجھے علم بھی حاصل ہو گیا، اس کے ذریعے میرے نظریات بھی بدل گئے اور میری عادتیں بھی تبدیل ہو گئیں، مطلب یعنی میں نے عادت بھی بنا لی، مجھے سمجھ بھی آ گئی کہ مجھے
کب کیا ایکشن کرنا ہے، مجھے کیا کیا کرنا ہے، میں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتی ہوں، اور میرا میں نے علم بھی حاصل کر لیا، میرے نظریات بھی بن گئے اور میری عادتیں بھی بن گئیں، لیکن اس کے باوجود میں عمل نہیں کر پا رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کو آج سمجھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے شعور کو پاورفل نہیں کیا ہوا، میں اپنے شعور میں نہیں ہوں، میں اپنے کانشیس میں نہیں ہوں۔ تو جب میں کانشیس میں نہیں ہوتی ہوں تو پھر میرے جذبات وہاں استعمال نہیں ہو رہے ہوتے جہاں ان کو استعمال ہونا چاہیے، پھر میں وہ ایکشنز نہیں کر رہی ہوتی جو مجھے کرنے چاہیے، جو میرے رب کو مطلوب ہیں۔ تو مجھے کیا کرنا ہوگا کہ مجھے اپنے شعور کو سٹرونگ کرنا ہوگا، کیونکہ اگر میں شعور کو سٹرونگ نہیں کروں گی، اگر میں شعور میں نہیں ہوں تو پھر میں لاشعور میں ہوں، اور اگر میں لاشعور میں ہوں تو پھر میں کون سی چیز، دیکھیں ہم بات کر چکے ہیں نا کہ لاشعور کے اندر 3 چیزیں ہیں، فطرت ہے، عادت ہے، اور کیا ہے؟ فطرت ہے، عادت ہے، اور کیا ہے بتائیں؟ چلے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، ٹیسٹ ہے آپ کا، آپ میرے سامنے تو نہیں ہے لیکن آپ کمنٹس تو کر سکتی ہیں نا۔ دیکھیں فطرت کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک ہے لاشعور کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک ہے فطرت جو اللہ نے رکھی، جس کے اندر جذبات اللہ نے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے نظریات بنتے ہیں، جو ہمارے 5 سینسز ہیں ان کے ذریعے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، جو انوائرمنٹ سے ہم نالج لے رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ہمارے نظریات وجود میں آتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان نظریات کی بنا پر ہم جو ایکشنز بار بار کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری عادت کہلاتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں فطرت میں ہیں۔ اچھا، اگر میں شعور میں نہیں ہوں اور لاشعور میں ہوں تو میں جو ہے وہ سب سے پہلے کس چیز کو استعمال کروں گی، میرے اوپر کون سی چیز حاوی آئے گی جو ان میں سب سے زیادہ پاورفل ہے؟ ان تینوں میں کون سی چیز سب سے زیادہ پاورفل ہے؟ میری فطرت، کیونکہ وہ ان بلٹ ہے۔ عادت تو بعد میں بنی ہے، نظریات بھی بعد میں بنے ہیں، لیکن یہ نیچرلی ان بلٹ ہے فطرت، تو فطرت میرے اوپر غالب آ جائے گی۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں میرے نظریات بنے ہوئے ہیں کہ مجھے صبح اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، جلدی اٹھ کر، ٹھیک ہے، اور میری عادت بھی بنی ہوئی، میں روز اٹھ کے نماز پڑھتی ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک دن جب میں دیر سے سوئی رات کو تو جب میں دیر سے سوئی، شادی میں گئی تھی، دیر سے سو گئی، تو میں نے 5 بجے کا ویسے ہی جیسے روٹین میں اٹھتی ہوں، میرا الارم لگا ہوا ہے، میرا الارم بجا، ٹھیک ہے، میں نے الارم سنا بھی، لیکن میں چونکہ بہت زیادہ نیند میں تھی، نیند فطری جذبہ ہے، وہ میرے اوپر غالب تھا اس وقت، تو میں نے الارم کو بند کیا یہ سوچ کر کہ میں بھی اٹھتی یہ کیوں سوچا، کیونکہ میرا نظریہ بنا ہوا ہے اور میری عادت بھی ہے اٹھنے کی۔ تو لیکن کیا ہوا کہ میں نے سوچا کہ میں اٹھ رہی ہوں، لیکن کیا ہوا کہ فطری جذبہ، کیونکہ میں شعور میں نہیں ہوں، اور شعور میں کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ میں نیند میں ہوں، ٹھیک ہے، میں لاشعور کے اندر ہوں۔ تو جب میں لاشعور میں ہوں تو میرا فطری جذبہ میرے اوپر، نیند میرے اوپر غالب آ گئی اور میں سو گئی اور میری نماز نکل گئی۔ تو اگر میں شعور میں نہیں ہوں تو لاشعور میں جو جذبات فطرت میں رکھے ہوئے ہیں وہ میرے اوپر غالب آ جاتے، میں ان کو اس طرح نہیں استعمال کر پاتی جیسے میں استعمال کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک۔ اب اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے کہ ماں، بہن اور بیٹی یہ کتنے مقدس رشتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ بھی نہیں سکتا ہے کوئی مرد، لیکن اگر مرد شراب کے نشے میں ہے تو وہ کہاں ہے؟ اپنے شعور میں نہیں ہے، لاشعور میں ہے۔ اگر وہ نشے میں ہے تو اور وہ شعور میں نہیں ہے تو اسے اس رشتوں میں پہچان نہیں رہتی، ان کی میں فرق نہیں پتہ چلتا، اور وہ جو ہے وہ اپنے محرم رشتے کے ساتھ، بیٹی، بہن یا ماں کے ساتھ زنا کر بیٹھتا ہے، جو کہ وہ شعور میں ہوتے ہوئے تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ زنا کر بیٹھتا ہے، اور پھر جب وہ ہوش میں آتا ہے اور اس کو سمجھ آتی ہے اس نے کیا کیا تھا، تو کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اور کچھ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا شعور اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتا ہے، اتنی بڑی بات ہے اس کے لیے کہ وہ اس نے خودکشی کر لی، لیکن جب وہ لاشعور میں تھا تو اس کا فطری جذبہ اس پر غالب آ گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے اپنے ان جذبات کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے تو میرا شعور میں رہنا ضروری ہے، ٹھیک۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان شعور میں نہیں رہتا تو وہ ان جذبات کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے، اس کی نفسانی خواہشات اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، تو وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ وہ اس کو کہاں کب کیا کرنا ہے، تو اس کی فطری خواہشات اس پر غالب آ جاتی ہیں اور وہ
اپنی مرضی سے نہیں سوتا، مطلب وہ اپنی مرضی سے سوتا ہے. جب اس کا دل چاہتا ہے وہ سوتا ہے، یعنی نفسانی خواہشات اس کے اوپر غالب آ گئی نا، تو جب اس کا دل چاہ رہا ہے وہ سو رہا ہے، جب اس کا دل چاہ رہا ہے وہ اٹھ رہا ہے، جو اس کا دل چاہ رہا ہے وہ کھا رہا ہے، جو اس کا دل چاہ رہا ہے وہ پی رہا ہے، اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے، ایک دھارے کی طرح بہہ رہا ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. تو ایسا جو نفس ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں کہ یہ جو ہیں وہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا آپ اس خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو اللہ ایسے لوگوں کو جانور کہہ رہے ہیں جن کا نفس جو ہے، جن کی جو اپنی نفسانی خواہشات پر اس کی زندگی گزر رہی ہے. تو یہ جو نفس کا، یہ جو خواہشوں کا نفس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے. اور ایسا نفس کیا کہلاتا ہے؟ نفس امارہ، خواہشوں کا نفس. اس کو ایک اور مثال سے آپ سمجھیے کہ ایک شخص ہے اور اس کو ڈاکٹر نے اس کو جو ہے وہ کوئی تکلیف ہوئی ہارٹ کے اندر، تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور آپ کو سخت پرہیز کی ضرورت ہے. تو اب آپ روغنی کھانے بالکل نہیں کھائیں گے، آپ پرہیز کریں گے. تب کیا ہوا کہ وہ گھر آیا اور اس نے بیگم سے کہا کہ بیگم آج کے بعد گھر میں کوئی روغنی کھانا نہیں بنے گا اور سخت پرہیز سٹارٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب اس کا نظریہ یہ بن گیا کہ میں اگر روغنی کھانا کھاؤں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا. تو اس نے اناؤنس کر دیا گھر میں، اور اس کے بعد بیگم نے بالکل پرہیزی کھانا بنانا شروع کر دیا، روغنی کھانا بالکل نہیں بنایا. لیکن دیکھیں یہ بات جو ہے کہ میں پرہیز کر رہا ہوں، یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ ہے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو تو نہیں پتہ. تو ایک دن جو ہے وہ پڑوس سے نہاری آ گئی، کھانا کھانے سب بیٹھے ہیں دسترخوان پہ، نہاری آ گئی. نہاری دسترخوان پہ رکھی ہوئی ہے اور خوشبو بھی آ رہی ہے. تو صاحب جو ہیں، جو پرہیز کر رہے ہیں، ان کو خوشبو گئی اور لنک جڑا اور ان کے منہ میں پانی آیا. تو اب وہ ان کا دل چاہا کھانے کے لیے. تو بیگم سے کہا کہ بیگم ایک دھونے والے لے لوں؟ بیگم نے کہا ہاں ہاں کوئی بات نہیں، لے لیں، دھونے والوں سے کیا ہوتا ہے، اب ایسا بھی کیا پرہیز، کھا لیں آپ، دھونے والے لے لیں. اب جب دھونے والے لیے تو کیا ہوا کہ خواہش غالب آ گئی، فطری خواہش غالب آ گئی اور میں نے پورا ڈونگا خالی کر دیا. اب جب پورا ڈونگا خالی کر دیا اور کھا لیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بھاری پن شروع ہو گیا. کیا فیلنگز شروع ہو گئی؟ مجھے نہاری نہیں کھانی چاہیے تھی، میں نے طیب کھانا چھوڑ کر غلیظ کھانا کھا لیا، میں نے نقصان مول لے لیا، اب اس کھانے سے مجھے نقصان ہوگا، اب میرے دل پر بوجھ ہونا شروع ہو گیا، مجھے بیڈ فیلنگز آنا شروع ہو گئیں، میں نے کیوں یہ کھانا کھا لیا، مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا. اور یہ جو ملامت مجھے ہو رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. تو اب مجھے جو ہے ملامت شروع ہو گئی کہ میں کیوں باتوں میں آ گیا، میں کیوں دوستوں کی باتوں میں آ گیا. دوستوں نے کہا کوئی بات نہیں، کر لو، ایک دفعہ کی تو بات ہے، توبہ کر لینا پھر. اور یہ مولوی تو ایسے ہی ڈراتے ہیں، بس کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی دن میں اتنی سختی نہیں ہے، کر لو تم، کوئی بات نہیں. میں نے معاشرے کا پریشر لے لیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اب میرے نفس پر بوجھ ہو رہا ہے، میرا نفس مجھے ملامت کر رہا ہے. تو ایسا نفس نفس لوامہ کہلاتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں روغنی کھانا مجھے کھانا ہی نہیں ہے اور مجھے پرہیز کرنا ہے. میں دسترخوان پہ بیٹھی ہوں، روغنی کھانا سامنے رکھا ہے، میرا دل بھی چاہ رہا ہے، بچے بھی کہہ رہے ہیں کھا لو، میاں بھی کہہ رہے ہیں کھا لو، سب کہہ رہے ہیں کھا لو، کوئی بات نہیں، دھونے والے لے لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں نے کہا نہیں، میں نہیں کھاؤں گی، اور میں چپ چاپ اپنا پرہیزی کھانا کھا رہی ہوں. تو جب میں دسترخوان سے اٹھوں گی، جب میں اس کھانے کو کھاؤں گی، اس کے بعد مجھے کیسی فیلنگز آئیں گی، مجھے کیسا لگے گا؟ مجھے اچھا فیل ہوگا، سینس آف اچیومنٹ، جیت کا احساس کہ میں نے کر لیا،
میں نے معاشرے کا پریشر نہیں لیا، میں دوستوں کی باتوں میں نہیں آئی، سب نے بہت کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک مہندی ہی تو ہے، ایک ڈھولکی ہی تو ہے، چلو کوئی بات نہیں، اخلاق بھی تو ہے، خدمت خلق بھی تو ہے، لوگوں کو بھی تو ناراض نہیں کرنا، لوگوں کا بھی تو دل رکھنا ہے، کوئی بات نہیں، چلی جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے اپنی فطری خواہش کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا، اور میں نے نہیں کیا وہ گناہ، اور میں مستقل اس سے بچتی رہی، تو کیا ہو رہا ہے، مجھے اچھی فیلنگز آ رہی ہیں، اطمینان کی فیلنگز آ رہی ہیں، میرے دل میں سکون اتر رہا ہے، مجھے اچیومنٹ کا احساس ہو رہا ہے۔ تو ایسا جو نفس ہے وہ کون سا نفس کہلاتا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ اور یہی وہ نفس ہے جس کے لیے مومن ساری زندگی سٹرگل کرتا ہے، ساری زندگی کوشش کرتا ہے، صرف ایک نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے لیے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اس کی روح قبض کیے جائے اور وہ اپنے رب کا سامنا کرے تو اس کا رب اس کا استقبال کس طرح کرے کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے خوش۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے راضی، داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور شام داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کو سننے کے لیے مومن ساری زندگی محنت کرتا ہے، اور یہی اس کی معراج ہے۔ اسی کے لیے اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اسی کے لیے شیطان نے جس سجدے سے انکار کیا تھا، یہ وہی سجدہ تھا۔ تمام مخلوقات کو اللہ نے اس انسان کے آگے جھکنے کا اسی لیے کہا تھا کہ یہ انسان ہی ہے جو اس معراج تک پہنچ سکتا ہے، جو نفس مطمئنہ حاصل کر سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر کے یہ الفاظ کہیں گے کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے خوش۔ اور نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہوگا، یہ اس کی معراج ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات کہا اور اس کو تمام مخلوقات سے اس کو سجدہ کروایا۔ یہ ہے وہ نفس۔ تو اس پر مزید بات کریں گے، آج کا سیشن کافی لمبا ہو گیا، مجھے وقت کا بالکل اندازہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کریں گے اگلے سیشن میں انشاءاللہ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔